बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मैं आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ मौजूद हूँ। इनका तारफ़ अगर मैं करवाऊँ तो ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। इंजीनियर साहब की जो अगर मैं बात करूँ तो इनके क्रेडिट पे एक बात है जो जिसने मुझे मजबूर किया यहाँ आकर इनके साथ वीडियो बनाने पर, कि जब मैं एफसी कॉलेज के बच्चों को, जब मैं जीसी कॉलेज के बच्चों को, जब मैं कनेड कॉलेज की और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की लड़कियों को इंजीनियर साहब की वीडियो सुनते देखता हूँ और जिस तरह ये दीन की तशरीह करते हैं, मेरा ख्याल है इससे बड़ी दीन की कोई खिदमत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी। जज़ाकल्लाहु खैरा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें जी। माशाअल्लाह। इंजीनियर साहब, सबसे पहली बात, ये आप बाबों के इतना ख़िलाफ़ क्यों है, ये ज़रा मेरे नाज़रीन को बता दें। क्योंकि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी की है, ये वजह है। मेरा ज़ाती तो कोई नुकसान नहीं किया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़तें अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अवेल की, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूरी ज़िंदगी चंदे खाए कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर। लेकिन इन्होंने अल्टीमेटली तालीमात बताई अपने बुज़ुर्गों की, जो इन्होंने दीन को समझा, हालांकि उसका दीन के साथ कोई लेना देना नहीं था। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई लेम एक्सक्यूज़ ये हो सकता है कि जी ये जो आप बाबों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो ये उनकी तालीमात ही नहीं है, बल्कि ये तालीमात किसी ने उनकी तरफ मंसूब कर दी हैं। तो जो चीज़ उनकी तरफ मंसूब है उसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें गलत कैसे कहा जा सकता है? तो ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन होगा। तो अर्ज़ ये है कि जिन लोगों के ये बाबे हैं ना, वो तो कहते हैं ये उन्हीं की तालीमात है। वो अगर अपने बाबों की बेइज्जती करवाना छोड़ दें तो उनके बाबों की इज़्ज़त बच जाएगी। जब वो हमें बार बार मजबूर करेंगे कि ये गुस्ताखियाँ, ये अपने नामों के कलमे पढ़ाना, ये मार्फत की बातें हैं, आपको समझ नहीं आई तो हमें तो समझ आ रहा है कि क्या हुआ है। तो इसका हल एंड पे यही है कि ये दस्तबरदार हो जाए कि ये उन्होंने नहीं कहा, हम भी पीछे हट देंगे। लेकिन ये बज़िद हैं और ज़ाहिर है कि ये पूरे इखलास के साथ बज़िद हैं और इनकी ज़िद में मैं इनके साथ हूँ। मुझे भी पता है कि ये ठीक ज़िद कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई यार नहीं है। क्योंकि जो पिछले 100 सालों में बाबे गुजरे हैं उनके अभी तो कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। उनके अपने आस्थानों के ऊपर उनके हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं। यानी पीर मेलिशा साहब जो कुछ लिख के गए हैं वो तो उनके हैंड रिटन नोट्स गोल्डाशी में रखे हुए हैं, वो कैसे उनसे दस्तबरदार हों? तो ये वजह है। अगर ये कुरान और सुन्नत को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं तो फिर इनका मेरा झगड़ा नहीं होगा। ये जो हमने लिखा ना, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह के मुकाबले पे हम किसी बाबे को इज़्ज़त नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि बाबे ने कोई फिज़िक्स में कमाल नहीं दिखाया, केमिस्ट्री में नहीं दिखाया कि हम उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं। बाबे ने तो ये क्लेम किया कि मैंने दीन की खिदमत की है। जब वो उसी सब्जेक्ट में ही फेल है तो इज़्ज़त ख़त्म हो गई। इन बाबों को ये काफिर डिक्लेयर कर दें, हम इनको नहीं तख्ता मश्क बनाएंगे, कहेंगे हमारे दीन से इनका कोई ताल्लुक नहीं। इनको आप हमारे दीन का भी पेशवा बना के पेश करें, हम आपको कुरान और सुन्नत बताएं, आप बाबों के शेर पढ़ें जो बिल्कुल उलट हों। तो ये असल वजह है। ये बेइज्जती जो कुछ हो रही है ये इनके मानने वाले करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये कहते हैं नहीं, आप इनको इसी तरीके से कबूल करें। अली भाई, ये फिर जो गौस पाक ने बेड़ी तार दी और ये मुजज़ात, ये तो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। ये इसी किस्म के जो इस्तदराज या मोजज़ात या करामात कह लें, जो ये सो कॉल्ड, ये तो हिंदू भी कहते हैं। 1965 की जंग में आप कहते हैं दाता साहब ने बम पकड़े हैं, उनकी देवियों ने भी बम पकड़े हैं, उन्होंने तो बम दिखा भी दिए। आपके पास तो बम दिखाने वाले भी कोई नहीं, उन्होंने म्यूज़ियम में लगाए हुए हैं। हाँ, तो उस दिन से डर जाए कि गोरे उर्दू सीख लें या मौलवियों को अंग्रेज़ी आ जाए तो ये जो कोई 2-4 बच्चे आज दीन पे चल रहे हैं ना, ये भी चलना छोड़ देंगे। तो ये सब कुछ झूठ है। और दूसरा, ये गौसे पाक, ये जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने रिटायरमेंट किस दिन ली है? मेरे आने के बाद। अगर ये क्लेम करते हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं तो अब करें ना। इससे बुरा वक्त कोई मुसलमानों पे आ सकता है? आज इसराइल जो फ़लस्तीन में जुल्म कर रहा है, बाबे किधर हैं? अच्छा, इसके जवाब में ये कहेंगे कि अल्लाह किधर है? अल्लाह ने तो अपने सामने हुसैन इब्न अली को भी शहीद होते देखा है, अल्लाह ने काबे की तौहीन होते भी देखी है। वो एक ही अबरा के लश्कर को अल्लाह ने हलाक किया था उस साल को यादगार बनाने के लिए। अल्लाह ने ये मामलात मखलूक पे छोड़े हुए हैं, ये मखलूक ने मामलात को देखना है। अल्लाह के तो अंबिया भी कत्ल हुए हैं, ये इन्होंने देखना है। और जब इनका ये क्लेम है कि इनकी बुज़ुर्गों की ड्यूटियाँ होती हैं शहरों के ऊपर
اور یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے, پھر ظاہر ہے جس کے سپرد ہے اسی سے پوچھیں گے نا بھائی. اپوزیشن لیڈر سے تو نہیں پوچھیں گے, ہم پرائم منسٹر سے پوچھیں گے نا کہ بھائی تیری ڈیوٹی ہے, کیا کر رہا ہے تو. یہ کہتے ہیں جی داتا صاحب گورنر پنجاب ہیں, تو پنجاب میں جتنی مہنگائی ہو رہی ہے, پنجاب میں جتنی بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں, تو وہ تو پھر ہم انہی سے پوچھیں گے نا, کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, تو پھر آپ کہہ دیں کہ ڈیوٹیاں کوئی نہیں ہیں, ہم بات کرنا بند کر دیں گے. یہ سب کچھ یہ خود کروا رہے ہیں. علی بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے فیض ملتا ہے, دیکھیں نا وہ تو کہتے ہیں یہ تو مینارہ نور ہے. منارہ نور یہ ہے کہ وہاں پہ جتنا بھی اس وقت نظام چل رہا ہے وہ لوگوں کے چندے پہ چل رہا ہے. آج گورنمنٹ کہنا کہ وہاں جتنے چندے ہیں وہ نہیں جائیں گے, تو یہ دربار آپ کو اگلے دن اس کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ سب لوگ کھانے پینے کے چکروں میں جا رہے ہیں, اور وہ کھانا پینا بزرگ نہیں دے رہے, آپ چندے وہاں دے رہے ہیں. وہاں پہ چندے دینے بند کر دیں, میں دیکھتا ہوں اگلے دن آپ کو کوئی مجاور بھی نہیں نظر آئے گا, بھوکا مرے گا وہاں پہ, وہ بیٹھا ہوا ہے روٹی کے لیے. ٹھیک ہے, آپ شام کے وقت دیکھیں جب وہ چادر ڈالتے ہیں, سینکڑوں لوگ صرف نوٹ گننے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہماری جیبوں سے کاٹ کے خود دربار کی صفائیاں ہو رہی ہیں, ان کے مجاور کھا رہے ہیں, اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی کھلا رہے ہیں, اور احسان ہم پہ کر رہے ہیں کہ بابا جی پال رہے ہیں. بابا جی کہاں سے پال رہے ہیں؟ بابے سارے ہم پال رہے ہیں, یہ سارے بابے ہم نے پالے. دیکھیں اقرار الحسن کو میں نے کہا ہے کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جا کے یہ بتائے کہ کراچی کی سب سے زیادہ جو ہیروئن, چرس اور یہ جتنی منشیات والی چیزیں ہیں یہ اس دربار پہ بک رہی ہیں. میں نے اقرار الحسن کو کہا کہ تم پروگرام کرو, اے آر وائی والوں سے میں نے گن پوائنٹ پہ کروایا, انہوں نے تو بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے, برائی کے اڈے بنے ہوئے. تو جو لوگ اپنے مزارات کے اوپر ہونے والی برائی نہیں روک پا رہے, ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کا نظام چلایا ہوا. دنیا کا نظام کوئی نہیں چلایا ہوا, دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. باقی دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی. آخرت میں وہ پکڑے گا, دنیا میں وہ پکڑے گا نہیں. چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے, لیکن اس کا رول یہ ہے کہ اس نے آخرت کے دن کے لیے اسے پوسٹ پون کیا ہوا ہے. ہمارے جو ایک بابا جی تھے یہاں خادم رضوی صاحب, وہ ہر دوسری تقریر میں امت کو گالیاں دیتے تھے. وہ کہتے تھے جی امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں تو یہ امت کیوں زندہ ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یار یہ بابوں نے نہیں کلمہ پڑھا ہوا نبی علیہ السلام کا. دیکھیں آپ عوام کو پہلے گالی دیں گے یا پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو دیں گے جس کی ذمہ داری ہے؟ تو ان کے پرائم منسٹر, گورنر اور چیف منسٹر تو یہ سارے بابے ہیں. وہ بابا کی در ہے کہ جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ گستاخانہ ویڈیو سیف ہیں, اس بابے کو پہلے سر عام پھانسی دینی چاہیے کہ تو کیا دنیا کا نظام چلا رہا ہے بھائی. دنیا کا نظام تو اسے کہاں سے, تو نے تو گستاخانہ ویڈیوز وہاں پہ تو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا. حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی. ان کا حال یہ ہے کہ جو 1965 تک بم پکڑتے تھے نا, ان کے مزارات پہ آ کے بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد. جو بندہ ڈائیں مار کے کیش پکڑتا تھا راوی کے پل کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ میں ایسے کیش پکڑا کے گئے ہیں دہشت گرد, 55 بندے وہاں پہ شہید ہو گئے. تو سائنس نے اور میڈیا نے بالکل سارے بزرگوں کا پول کھول دیا کہ سب فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. یہ مثالیں دیتے ہیں نا اگر انبیاء کی, تو ہم کہیں گے ان بزرگوں کو تم نے نبی مانا ہوا ہے. انبیاء کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے, قرآن کھڑی ہوئی ہے. رہ گئے ان بزرگوں کے جو کرامات یہ کہہ رہے ہیں یا شوبتے کہہ لیں, جب تک یہ ہمارے سامنے نہیں نہ کرتے ہم نے نہیں ماننا. تخت بلقیس آیا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ جو بارات تھی اس کو نکالا یا نہیں نکالا, قرآن و حدیث میں کہیں نہیں. کہتے ہیں وہاں تو نہیں ہوگا نا, یہ تو بزرگوں نے نقل کیا. بھائی بزرگوں نے تو بہت کچھ نقل کیا ہوا ہے. بزرگوں نے تو یہ بھی نقل کیا ہے کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد رسول اللہ نے خود آ کے رکھی ہے. آپ نے زمین پہ لکیریں کھینچی, آپ نے وہاں وضو کیا. وہ صبح بزرگ اٹھے, انہوں نے وہاں پہ لکیریں دیکھیں, وضو کا پانی بھی وہاں پہ موجود تھا. نبی علیہ السلام مدرسہ دیوبند کی بنیاد خود رکھ کے گئے ہیں. تو کوئی ایک بریلوی ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو بھئی تمہاری ہم باتیں کیوں مانیں؟ سب ایک دوسرے کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہو نا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے اپنے حق میں ہو تو مان لیتے ہیں, دوسرے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ سب کچھ فراڈ پہ چل رہا ہے. ورنہ میں کہتا ہوں یہ تخت جو ہے نا میرا, میں بھی یہ جناب پلک جھپکنے سے پہلے یہاں لے کے آیا تھا. یہ کیا کہیں گے انجینئر صاحب ہمارے سامنے کرو, یہی کچھ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کرو, تو کہتے ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں. ایک اصول رکھیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 1965 کی جنگ میں خود زرہ پہن کے آگے تھے. استغفر اللہ تو بولی, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے. 1965 کی جنگ جو ہے وہ 1965 میں ہوئی ہے, 65 ہجری میں نہیں ہوئی ہے. 65 ہجری میں ہوتی تو اس میں زرہ کی ضرورت تھی, ادھر تو زرہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو آج کل کی جنگیں جو ہیں وہ زرہ کے ساتھ تو نہیں ہوتی. تو یہ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ انتہائی
ذمہ دار قسم کے علماء ہیں جو اس قسم کی کہانیاں سنا رہے ہیں، ان کو بالکل شرم نہیں آتی ہے، یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی بھائی اب 2-3 سوال ہیں، یہ لے لیجیے گا اور مجھے اس کا جواب دے دیجیے گا۔ یہ آج کے جو ماڈرن دور ہے اس کا بڑا اہم مسئلہ ہے، ایک IVF سے بچے، سیروگیسی اور جینڈر سلیکشن، اس حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی کر دیں۔ جینڈر سلیکشن کے اندر کوئی ایشو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ایکوائرڈ نالج کے ذریعے چیز سکھائی ہے کہ آپ اس طریقے سے معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے، میں چونکہ یہ فیمیلز نے بھی دیکھنا ہے پروگرام، شادی شدہ لوگوں نے بھی، غیر شادی شدہ نے، میں کوڈ ورڈز میں بات کروں گا۔ میاں بیوی جو ایک ازدواجی تعلق میں بندھے ہوئے ہیں، اگر اس معاملے میں کسی تیسرے عورت یا مرد کی انوالومنٹ نہیں ہے تو پھر یہ سارے معاملات درست ہیں، خواہ وہ آپ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے کریں، سیروگیسی والا ایشو ہو۔ ونس اگر آپ عورت کو یوز کرتے ہیں جو ادر دین اس نکاح کی بائنڈنگ کے، یا کوئی اور مرد انوالو ہو جاتا ہے اس میں، پھر ظاہر ہے کہ وہ چلیں، وہ ہم اس کے لیے وہ ایک ورسٹ قسم کی ٹرم تو نہیں بولتے، لیکن حلال والا معاملہ وہ نہیں ہوگا، یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے۔ باقی جینڈر سلیکشن آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ سائنس نے ظاہر ہے انسان کو ترقی کروائی ہے۔ اور اگلے زمانوں میں بھی آپ دیکھیں، جب عورتیں پریگننٹ ہوتی تھیں، ان کی خوراک ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، پھر وہاں دائیاں آ کے مالش کرتی تھیں تاکہ ڈلیوری میں آسانی ہو۔ یہ وہ سارے سائنٹیفک چیزیں تھیں جو صدیوں سے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ڈلیوری کے بعد بھی ان کی خوراک کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو وہ کس لیے رکھا جاتا تھا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انسان نے صدیوں سے یہ چیزیں لرن کی ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے آپ کسی کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کی صحت بچانے کے لیے ضروری ہے وہ آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے۔ دیکھیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے، شہد کے اندر، کپنگ کروانے میں جسے آپ پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں، حجامہ، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا داغ لگانا۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، حرام نہیں کرتا، منع کرتا ہوں، شفا تو ہے اس کے اندر۔ اچھا، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کو جب زخم لگا ایک جنگ کے اندر، اس کا خون نہیں رک رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے تیر کا جو اگلا حصہ ہے نا لوہے والا، اس کو گرم کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ لگایا۔ ایک طرف منع کیا، لیکن جب کوئی اور چارہ نہیں تھا تو آپ نے اس طریقہ علاج کو استعمال کیا۔ آج بھی ماڈرن جو ڈاکٹرز ہیں وہ الیکٹرک داغ دیے جاتے ہیں ان کے اندر، آپریشنز کے اندر، تاکہ خون کو روکنے کے لیے۔ اب تو خیر ادویات بھی آ گئی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے جو طریقہ علاج جس میں کسی کی جان کو بچایا جا سکتا ہے، وہ سارے کے سارے معاملات لے کے چلنے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، جس کے ذریعے آپ معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، وہ آپ ضرور کریں۔ لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے نا، کہ اگر سپوز الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ بچے میں کوئی ڈس آرڈر ہے یا چانسز ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر پریگنینسی کو ضائع کرنا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے جی۔ ہاں، یہ بالکل دیکھیں، گورے تو آج اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں نا کہ وہاں پہ جو اسپیشل لوگ ہیں انہیں اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے، انسانیت کی قدر ہے۔ ورنہ یہی وہ لوگ تھے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہٹلر نے جتنے بیمار اور اس طرح کے لوگ تھے، سب کے سب لوگوں کو جو ہے وہ اپنی 100 فیکٹریز کے اندر مروا دیا تھا کہ یہ فٹ نہیں ہے۔ اور بچے جب کوئی پیدا ہونے والے ہوتے تھے یا پیدا ہوتے تھے تو معذور ہوتے تھے، وہ ان کو بھی قتل کروا دیتا تھا کہ جی صرف فٹ بچے جو ہے نا، وہی ڈارون کے ارتقاء والے نظام کو اپنے سینس میں وہ انسانوں کے اوپر۔ لیکن آج کا انسان کہتا ہے اس نے ظلم کیا ہے، آج ان لوگوں کو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ دیکھیں، اس کے لیے انہوں نے اسپیشل سارا ارینجمنٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آئنسٹائن کے بعد بندے ہی اگر کوئی پروڈیوس ہوا ہے اس فیلڈ میں تو وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دیکھ لیں، گوروں کا اسٹیفن ہاکنگ ہے، ایک پاکستان کے اسٹیفن ہاکنگ تھے، وہ آئے دن جو ہے وہ روڈز بلاک کرتے تھے۔ یہ فرق ہے بھائی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی بھائی، ایک معاملہ چل رہا ہے ہماری عدالتوں میں، عدت کے دوران ایک نکاح ہوا ہے، ایک سیاسی لیڈر ہے، اس حوالے سے عدت کے دوران جو نکاح ہے اس حوالے سے کیا شرعی اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کے سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اب ڈوئل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ باہر نکالی تھی کہ اسی لیے تو ہم نے تجدید نکاح کیا ہے، لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ تجدید نکاح اس لیے کیا ہے کہ وہ پہلا نکاح عدت کے اندر ہوا تھا۔ اب ہمیں تو کلیئر سچویشن ہی نہیں ہے اس معاملے میں،
جو مولوی الزام لگا رہا ہے اس وقت خان صاحب کے اوپر، اس مولوی نے پہلے کوئی اور سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. اس نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ بشرا بی بی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عدت جو ہے سنت کے مطابق اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر پوری کی ہے، کیونکہ نبی الاسلام نے اس کو سنت کے طور پہ تعلیم کی ہے کہ عدت وہاں پہ اگر پورا کرنا چاہے وہ عورت تو کر سکتی ہے. تو چونکہ اس کے بچے بھی تھے وہ کہتی ہے میں نے وہاں پوری کی ہیں، لیکن بعد میں وہی مفتی کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے عدت پوری نہیں کی ہے. تو اب یہ مسئلہ چلا گیا جوڈیشری میں. مجھ سے تو اس سوال کا جواب لیا جائے گا جہاں پہ سوال کلیئر ہو. جواب سوال کا ہوتا ہے، جب سوال ہی نہیں ہے تو جواب کیا ہوگا؟ ہاں آپ دونوں سچویشن رکھ لیں کہ اگر انہوں نے عدت کے اندر نکاح کیا ہے تو وہ تو بالکل حرام ہے اور وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور اگر عدت کے اندر نہیں کیا تو نکاح بالکل درست ہے. علی بھائی، ہر بندے کی ایک ذمہ داری، اگر اس کو کوئی عہدہ یا کرسی ملی ہوئی ہے تو اس کو وہ اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، وہ آئینی ہے، قانونی ہے، جو بھی ہے. اگر ایک ادارہ جیسے الیکشن کمیشن ہے، اس نے الیکشن وقت پہ کروانے ہیں، اگر وہ یہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حضور مجرم ہے جی. یا تو کوئی جسٹیفیکیشن پیش کریں، آ کے پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ کس وجہ سے کر رہے ہیں. جس طرح ابھی یہ الیکشن لیٹ ہو رہے ہیں اس میں تو وہ جینون پلی لے رہے ہیں کہ چونکہ آئین میں یہ بھی ہے کہ اگر مردم شماری ہوئی ہے تو اس کے بعد 4 مہینے کا ان کے پاس الاؤنس موجود ہے جس میں انہوں نے حلقہ بندی نئے سرے سے کرنی ہے. تو 4 مہینے انہوں نے لے لیے ہیں نا، انہوں نے کسی طریقے سے اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں نا. لیکن یہ ان کو آ کے پبلک کو جواب دہ ہونا چاہیے. یہ تو سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن فائل کرے نا تو سپریم کورٹ اس کو دیکھ لے گی. انہیں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی، ایک اور اہم مسئلہ ہے یہ جو بہت سارے، میں کیونکہ میرا دیہات سے ایک بیک گراؤنڈ ہے تو میں وہاں سے جو مسجدوں والے مولوی ہوتے ہیں نا، میں نے ان کو کہتے سنا ہے کہ یہ جو انگلش میڈیم اور انگریزی میڈیم اسکول ہیں ان میں بچوں کو پڑھانا حرام ہے. اچھا، رہنمائی فرماتے ہیں آپ. میرا خیال ہے یہ تو پرانی باتیں ہوں گی، اب تو کوئی نہیں ایسا کرتا. اب تو بالکل اگر ہو رہا ہے کہیں گاؤں ایریا میں تو ان کی جہالت ہے. اس کو یعنی ہم کسی مکتب فکر کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے. پڑھے لکھے جو علماء ہیں وہ تو کبھی ایسی بات نہیں کریں گے. تو یہ جو جاہلیت کے اوپر مبنی باتیں کرنے والے تھے ابھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اب اس میں ان کسی فرقے کو بلیم نہیں کر سکتا، یہ ان لوگوں کی اپنی جہالت ہے. جی علی بھائی، موسٹلی بہت سارے لوگ اس وقت جب انٹرویو پینٹ شرٹس میں ہوتے ہیں تو کیا کھڑے ہو کے پیشاب کیا جا سکتا ہے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مرد کے لیے جائز ہے اگر وہ ایسی صورتحال میں ہے کہ وہاں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی فیسلٹی موجود نہیں ہے. اسلام کی اصل میں جو ریکوائرمنٹ ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے آپ کے جسم کے اوپر یا کپڑوں پہ چھینٹیں نہ لگیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، نبی الاسلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، 2 قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. ایک چغلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی درخت سے توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے اس پہ لگا دیا اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تو اس میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا ذکر تھا. تو اصل مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے. اگر پیشاب کے چھینٹوں سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بچت ہے تو کھڑے ہو کر کریں، اور اگر بیٹھ کے پیشاب کرنے میں بچت ہے تو آپ بیٹھ کے کریں. ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بہت پتھریلی زمین ہے وہاں پہ اگر آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں تو اپنے اوپر آتے ہیں، اس کی بجائے آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی الاسلام نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے جواز کی حد تک. یعنی کبھی ضرورتاً ایسا کرنا پڑ جائے. لیکن آپ علیہ السلام کی جو عمومی سنت ہے وہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے. امام ترمذی نے پہلے ایک باب باندھا ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے سے متعلق، اور اس میں سیدہ عائشہ کی بھی حدیث لے کے آئے ہیں وہ کہ حضرت عائشہ نے فرمایا سلام اللہ علیہا کہ تم اگر یہ سنو کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرنا. اچھا، یعنی عمومی عمل آپ کا یہی تھا. یہ عمومی عمل میں اس میں سے اس لیے نکال رہا ہوں کہ اس کے بعد امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے اس میں رخصت کا بیان، اور اس میں انہوں نے وہی حدیث لی ہے جو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ جائز ہے. جس طرح آپ ملٹی نیشنل ہوٹلز کے اندر اگر کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کی جگہ بنی ہوئی ہے، بشرطے کہ آپ کے اوپر چھینٹیں نہ پڑیں. اصل مقصد یہ ہے کہ چھینٹیں نہ پڑیں. جس طرح اصل مقصد مسواک کرنا نہیں ہے، اسلام کو مسواک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام کو دانتوں کی صفائی سے ہے. اب جب ہم یہ باتیں کرتے کہتے ہیں مسواک کی توہین کر دی ہے تو آپ لوگ تو خود مٹی کی توہین کر رہے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو صابن استعمال نہیں کیا، آپ تو مٹی استعمال کرتے تھے غسل سے پہلے، بخاری مسلم میں ہے.
تو آپ صابن کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ مٹی اس زمانے میں صفائی کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب صابن ہوتا ہے۔ تو بھائی آج اگر جتنی دنیا کی آبادی ہے ان کے لیے مسواکیں آپ جمع کرنا شروع کر دیں تو جو اس وقت درختوں کی حالت ہے تو آپ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ برش تو آپ کو سستا پڑتا ہے۔ پھر آج کل کی جو مرغن غذائیں ہیں جس قسم کی، اس میں ٹوتھ پیسٹ کو جس طریقے سے سائنٹیفکلی مینیج کیا گیا ہے اس سے صفائی زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مسواک والے معاملے میں۔ تو اصل مقصد ہے دانتوں کی صفائی، جس طرح اصل مقصد جسم کو صاف کرنا ہے، بھلے وہ آپ مٹی سے کریں یا وہ آپ صابن سے کریں، اصل مقصد کو آپ نے اچیو کرنا ہے، جو صحیح مسلم حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ ہاں جی علی بھائی اب ذرا کرنٹ افیئرس پہ آتے ہیں۔ روس، یوکرائن، اسرائیل، فلسطین، کیا یہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ تو کئی دفعہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے۔ ہم چونکہ اس ایرا میں ان ساری چیزوں کو میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں صدام حسین کی جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت بھی تیسری ورلڈ وار تو بنا دی تھی ساروں نے، عربیوں نے بھی، یہاں اجمیوں نے بھی، اور اس کے بعد جب افغانستان کی وار شروع ہوئی پھر تیسری عالمی جنگ انہوں نے بنا دی تھی۔ اس سے بہت پہلے 67 کی جب جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد 73 کی جنگ جو عرب ملکوں کی ورسز اسرائیل کے، اس وقت بھی رشیا نے سارا اسلحہ دیا تھا شام کو بھی اور مصر کو بھی اسرائیل سے لڑنے کا، ادروائز مسلمانوں کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی، اور مصر نے 73 میں وہ چھنا ہوا علاقہ واپس لے لیا تھا جو 67 میں ان سے چھن گیا تھا۔ وہ کس طرح واپس لیا تھا؟ وہ مطلب نہ تو بغداد شریف والوں نے اسلحہ دیا تھا نہ اجمیر شریف والوں نے، وہ روس شریف ہی کام آیا تھا، ایک کمیونسٹ ملک، انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اور آج بھی رشیا جو ہے اس کی اپنی گیم ہے، جو یوکرین میں وہ جنگ لڑ رہا ہے نا، ہم تو اس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں۔ آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی ملک انویژن کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خان صاحب اس وقت پھونک چڑھائی ہوئی تھی لوگوں نے، خان صاحب جو ہے وہ رشیا کی حمایت کر رہے تھے، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا یہ غلط ہے۔ وہی ہوا 3 دن بعد ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ انویژن ہے یہ۔ اچھا پھر خان صاحب جب نکالے گئے تو خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی یورپ اور امریکہ کی، جب اس صحافی نے انٹرویو لیا اس نے کہا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ خان صاحب جو سارا حقیقت ٹی وی اور فلانے ٹمکاڑے ٹی ویوں سے اور سوشل میڈیا سے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی رشیا کے زمانے میں، ہوا نکل گئی۔ خان صاحب نے کہا بالکل رشیا نے غلط کیا۔ اب ہم وہ یوٹیوبرز جو خان صاحب کو پھونک چڑھاتے تھے ان سے پوچھیں گے یار پہلے تم لوگ کیا کرتے رہو؟ اس کا مطلب انجینئر صاحب کی رائے پہلے ٹھیک تھی، خان کو بعد میں سمجھ آئی۔ خان نے کنڈیم کیا ویڈیو کے اندر کہ یہ رشیا نے غلط کیا ہے۔ اب رشیا چونکہ پوری دنیا میں گالیاں کھا رہا تھا، اسے تو موقع مل گیا۔ رشیا کو کوئی مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے، رشیا کو یہ موقع مل گیا ہے کہ امریکہ تو مجھے گالیاں دے رہا تھا نا اور یوکرین کو تو اسلحہ دے رہا تھا، دیکھ پھر میں اب جو ہے نا مسلمانوں کو اٹھاؤں گا۔ یہ پوری پالیٹکس ہو رہی ہے، اس کا نہ اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، ٹھیک ہے، جو چائنا یا رشیا سپورٹ کر رہا ہے۔ ہاں حماس جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنے خالصتاً اسلام کے لیے کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کی ایکٹیویٹی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی ایگری کر سکتا ہے، وہ ہر بندے کا رائٹ ہے، لیکن یہ جو دوسرے ملک بیچ میں ٹپکے ہیں نا ان سب کے اپنے مفادات ہیں۔ سعودی عرب نے بھی جب دیکھا نا کہ چائنا بھی تھوڑا حوصلہ دے رہا ہے اور رشیا بھی اور امریکہ بھی آج کل بیک فوٹ پہ ہے، ظاہر ہے ادھر والے ملک کی اکانومی بڑھ گئی ہے، اب چائنا تو اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی ہمت دکھائی۔ مجھے بتائیں ان عربیوں نے کبھی ہمت دکھائی ہے امریکہ کے مقابلے پہ؟ صدام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا امریکہ نے، اس کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا، ان لوگوں کی تو جرت ہی نہیں بول جائیں۔ آج یہ جو امریکہ کے وزیر کو پوری رات بٹھائی رکھا ہے محمد بن سلمان نے، لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی کر دی ہے، نہیں، بس یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پلڑا ادھر بھاری ہے۔ آج رشیا چائنا پیچھے ہٹ جائے تو ان مسلمانوں کو بنانوں کے اگلے دن آپ بیان دیکھیں بالکل 180 ڈگری ہو جائیں گے۔ اور دوسرا آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے تو ان تمام سپیکرز کو جو طالبان حکومت کے حق میں بول رہے تھے، اوریہ مقبول جان صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، باقی سارے لوگ، وہ کہتے تھے خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے، خلافت راشدہ کدھر ہے؟ انہوں نے تو ایک بیان بھی نہیں دیا فلسطین کے حق میں۔ آپ نے کوئی بیان سنا ہے؟ کوئی بیان ہی نہیں آ رہا۔ یا آپ لوگ یہ کہیں گے انہوں نے کوئی وہاں پہ بریگیڈ روانہ کر دیا ہے، ایک ہی دفعہ وہ فتح کر کے بیان جاری کریں گے کہ لیں جی ہم نے خراسان کے جھنڈے گاڑ دیے جا کے فلسطین میں۔ اچھا دوسری طرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ابھی نواز شریف صاحب کا بیان اب آیا ہے، رات کو بھی انہوں نے دیا ہے اور ایک دفعہ نکلنے سے پہلے دیا ہے، کچھ دن وہ بھی خاموش رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آئی ایس پی آر کی ٹویٹس بھی کوئی نہیں آئی ہیں۔ پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی ایک وہی پرانی ایک جو جملے ہیں جی ہم اصولی موقف کی حمایت کرتے ہیں۔
اور جو مسلم امت کا لیڈر تھا عمران خان، وہ کہہ رہے ہیں مجھے سائیکل دے دو، ہاں وہ کہہ رہے ہیں مجھے دیسی مرغی دو، وہ کہہ رہے جی میرے بندے چھوڑو۔ بھئی اندر سے جب وکیل کے ذریعے تم 50 باتیں باہر نکال رہے ہو، ایک یہ بھی نکال دو کہ خان صاحب نے جو ہے مذمت کی ہے اسرائیل کے حملے، کوئی نہیں انہوں نے مذمت کی ہے۔ تو مطلب کیوں کہ ان کو پتا کہ ابھی میں نے تازہ امریکہ سے حالات ٹھیک کرنے شروع کیے ہیں، اگلی دفعہ میں نے حکومت میں آنا ہے تو امریکہ اور اسرائیل کی مجھے ضرورت ہے، تو ابھی میں کوئی ایسا بیان نہ دے دوں کہ جس کے سے مسئلہ ہو جائے گا۔ اور لوگ ان کی طرف سوائیاں دے رہے ہیں جی وہ اندر بیٹھے ہوئے، اندر سے ہر بات تو باہر نکال رہے ہیں سوائے ایک اس بیان کے۔ ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہیں جی، چاہے ہمارے حکمران ہیں، چاہے عرب ملکوں کے حکمران ہیں۔ عوام جو ہے نا ان کے دل دھڑکتے ہیں، وہ ہمارے جیسے لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں جو ہم یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں ظاہر ہے، یا ہم اپنی فورسز کو ٹیکسز دے سکتے ہیں، لڑنا تو بھائی فوج کا کام ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اچھا یہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں شاید ہم بزدل ہیں، بزدلی کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ آج کی جنگیں اس طرح نہیں ہوتی۔ ہاں خالد بن ولید ایک تلوار لے کے آئے ہیں، رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کے آئے گا، یہ نہیں ہوگا کہ خالد بن ولید تلوار لے کے اور سامنے والا کلاشنکوف لے کے آ جائے تو آپ ادھر سے 1000 تلوار والے بھی لانچ کر دیں، کیا اینڈ رزلٹ نکلے گا؟ کوئی عقل کو ہاتھ ڈالیں، اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں، اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں۔ اور پھر لوگوں کو یہ برا لگتا ہے، بھئی اس طرح نہیں ہوتا، اگلے زمانوں میں برابر کا اسلحہ ہوتا تھا، تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ تعداد میں بھی سن لیں، غزوہ موتا جو جنگ موتا، اس میں مسلمان 3000 تھے اور رومنز 2 لاکھ تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید وہ جنگ انہوں نے جب دیکھا ہم نہیں جیت سکتے، وہ اپنی فوج کو بچا کے واپس مدینہ شریف آ گئے، اس لیے دوبارہ ہم غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ جنگ کوئی نہیں لڑی ہے، وہ جنگ بس تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جب خالد بن ولید نے دیکھا نا کہ یار یہ تو فوج بہت زیادہ آ گئی، یہاں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سٹوریاں بنا کے سناتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، جی وہ جیت کے آ گئے، جنگ نہیں جیت کے ریٹریٹ کر کے آئے تھے، آدھی ہسٹری بتاتے ہیں، اس طرح نہیں ہوا تھا۔ وہ ریٹریٹ کیا تھا تو پھر نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر لے کے گئے۔ ہاں اس وقت بھی رومن امپائر بھاگ گئی تھی کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علی بھائی میں ڈاکٹر سعد صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اب اس کی آپ ذرا بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہود کا پورے عرب کے اوپر قبضہ ہوگا، اس کے بعد پھر مسلمان فائٹ بیک کریں گے۔ واللہ عالم جی، ہمیں تو نہیں پتہ، مستقبل کے حالات تو آئیڈیا نہیں کہ کیا ہو۔ باقی پریکٹیکلی تو قبضہ تو ان کا ہے، انٹلیکچوئل قبضہ تو ہے، ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باقی یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا ہمیں اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی، ہمیں اجمالاً بتایا گیا کہ الٹیمیٹلی جو فائنل جنگیں ہونی ہیں وہ شام کی سرزمین میں ہونی ہے، لیکن وہ کب ہونی ہے اس کا نہیں پتہ۔ آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، شام کے جو فضائل کے بارے میں حدیثیں آج انہوں نے جو دریافت کی ہیں نا، یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں دریافت کر کے اپنے آپ کو حق پہ اور حضرت علی کو باطل پہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ یعنی یہ حدیثیں 1400 سال سے مسلمان اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے اہل شام کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا، وہ اس زمانے میں یعنی اپنے حق میں یوز کر رہے تھے، یہ آج یوز کر رہے ہیں۔ ابھی پتہ نہیں قیامت کہاں آنے والی ہے، اور پریکٹیکلی اس وقت تو شام تو شیعہ کے پاس ہے، سنیوں کی تو ویسے ہی آواز نکل جائے گی، اور وہ شیعہ بھی عام نہیں ہیں، وہ تو نصیریہ ٹائپ شیعہ ہیں، علی اللہ کہنے والے، تو پھر شام حق پہ چھوڑ دیں۔ بس یہ ان لوگوں کو نہیں آئیڈیا چیزوں کا۔ علی میں کچھ علماء دین کہہ رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 40 سال پہلے قیامت سے صوبہ سندھ تباہ ہو جائے گا، اور ایک اور جگہ پہ وہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ 15ویں صدی کے بعد صدی کو نہیں ہے، اور یہ 1444 ہجری کو چل رہا ہے اور 75 تک تو ملیاں بیٹ۔ ان کے جو پرانے بزرگ ہیں نا وہ کہتے تھے 1000 سال امت چلے گی، تو آج 1445 ہجری ہے۔ پہلے تو ان بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے نا جو جھوٹ بول کے امت کو کہتے رہے، 450 سال تو ویسے ہی اوپر ہو چکے ہیں، رہ گیا ان کے ساتھ ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹ لانتے ان کے اوپر بھیجیں گے کہ تسی بھی جھوٹے ہی نکلے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی اسیسمنٹ کر سکتا ہے؟ قرآن میں تو ہے کہ قیامت کا نبی علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، صرف نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اچھا احمد بریلوی صاحب نے امام مہدی کا جو سن ہے وہ 1837 ہجری نکالا ہوا ہے، 1837 ہجری، یعنی 400 سال تو ابھی احمد بریلوی کے پڑے ہوئے ہیں پورے ہونے والے۔ تو یہ کوئی بابے ایک جگہ پہ متفق ہی نہیں، سب کے اپنی یہ تخمینے، کوئی اس طریقے سے نہیں ہے معاملات۔ اور باقی قیامت کی جو یہ نشانیاں بتاتے ہیں وہ ساری پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں، یورپ اور امریکہ میں تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ یہ سارے مسئلے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی اگر اکانومی درست ہو جائے تو قیامت کی ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ کہیں گے جنت ہی ہے۔ تو یہ
غریب لوگوں کا آخری سہارا یہی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے. یہ سیم باتیں اس وقت بھی تھیں جب حضرت حسین ابن علی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا نا, تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا جی قیامت کی نشانی ہے, جی اولاد رسول کو ذبح کر دیا, اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی. تو یہ ہمارے لیم ایکسکیوزز ہیں, صرف اپنی ڈیوٹی سے بھاگنے کے لیے, اپنی کمزوریوں کو اس طریقے سے پردہ ڈالنے کے لیے. مجھے بتائیں, ایک ہی پاکستان کا ٹکڑا ہے بنگلہ دیش, ادھر کی قیامت کی نشانی تو کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے, اس کی اکانومی تو اوپر جا رہی ہے, ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں. دیکھنے والی بات ہے نا. تو وہاں تو قیامت کی نشانی کوئی نہیں پوری ہوئی ہے. تو یہ ہماری کمزوری ہیں جن کو ہم قیامت کی نشانیاں, اور پھر جو وہ وائزین ہیں جو فیول دیتے ہیں ان حکمرانوں کو, یہ کہہ کے او جی جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کا حکمران آ جائے گا, اللہ سے توبہ کریں, گناہوں کی معافی مانگیں, یہ ہمیں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بنگلہ دیش والوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے اللہ سے, جو ان کی اکانومی اوپر چلی گئی ہے. کیا یو کے اور امریکہ میں جو ہے وہ بدکاری ختم ہو گئی ہے جو وہ ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے؟ بھائی اللہ نے دنیا کو ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, ایفرٹ پٹ کریں گے تو رزلٹ بھی نکلیں گے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو روحانی پہلو کے ساتھ جوڑ کے تو اور اپنی غلطیوں کو پیچھے ڈال دیں اور اپنے سارے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں. ان میں سے آج تک کسی مولوی نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ہمارے مدرسوں کا خرچہ اللہ خود پورا کریں گے, ہمیں کوئی چندہ نہ دے؟ میں تو نہیں آج تک سنا کسی کو. ابھی فلسطین ہوا ہے تو سارے اپنی اپنی وہ لے کے تو کہاں سے نکل آئے ہیں, نیچے اکاؤنٹ نمبر اور اپنے موبائل نمبر ڈسپلے کرا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو فلسطین جا نہیں سکتے تو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. اللہ کے بندو, اور نہ دیو انہوں پیسے, ہو خدا دا نہ جے رام نہ کریو, اور تو وڑن نہیں دے رہے کسی نو. اور وہ غزہ میں جتنی آبادی ہے نا 20 لاکھ, مصریوں نے جتنے ٹرک وہاں مصر کے مسلم عوام نے کھڑے کر دیے نا, وہ آندہ ان کے سال کے لیے خوراک کافی ہے. ادھر سے کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں, نہ دیو انہوں نے اپنی گڑیاں نے نمیاں خرید لینی ہے. اللہ کو ڈرو خدا دا نہ جے, نہ رام سور کھواؤ انہوں نے, اللہ دی راہ چتھے غریبیں چ ونڈو. اور جناب وہاں لائن لگی ہوئی ہے اس کوالٹی کا کھانا. عربی تو اتنے فیاض ہیں, عربیوں نے وہاں اتنا کھانا پورا کر دیا, ادھر سے کوئی نہیں جانا, نہ کسی نے ان کو جا کے دینا ہے, انہوں نے نیڑے نہیں کسی لگن دینا. اور پھر آ کے یہ ٹی وی پہ کر یہ بارڈر کھول دے, اسی جانا ہے, اسی جمعہ پڑھنا ہے. تو میں تو کہہ رہا گورنمنٹ کو کھولیں بارڈر, ان کو بحری جہاز میں ساروں کو بٹھائیں اور میڈیٹرینین سے بھیجیں. جو 41 کلومیٹر کی وہ لائن ہے نا جو اسرائیل کے, جان چھوٹے یار پاکستان ویٹیکن سٹی تو نہیں تسی بنا سکتے, تو کم از کم انہوں نے بحری جہاز بھیجو تھے اسرائیل, جا کے جہاد کرو, جاؤ, ٹھیک ہے. اور ان کو ضرورت نہیں, ڈنڈوں کی بھی ضرورت نہیں, انہوں تو نگاہ مار کے جہاد کرنا ہے. یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ جدید اسلحہ ہونا چاہیے. یہ تو قائل ہی نہیں اسلحے کے, یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے بھی ہو سکتا ہے. ہاں, تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں اسلحے کی بھی, جائیں. ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے علی, ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے. ہم غربت میں ہیں, مہنگائی ہمارے یہاں, بے روزگاری ہمارے. بھائی ان کی نگاہ لگے نہ لگے, اسرائیل دی نگاہ انہوں نے پہ جانی جے. ہاں, ایک F-35 انہوں نے بھیجنا ہے, سارے بزرگوں کو جنت وچ پہنچا دینا انہوں نے, اتو بمباری کر کے. ہاں علی بھائی, یاجوج ماجوج اور دجال, ہم تو یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بس دجال آنے والا ہے. پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں, یہ یاجوج ماجوج ہیں کیا, کہاں پہ قید ہیں, اور ان کا خروج کب ہونا ہے؟ دیکھیں جو دجال ہے نا جی, اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ آ جائیں. اور ان میں سے یہ جو بڑا دجال ہے یہ بھی پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا, خدائی کے دعوے میں بعد میں پہنچے گا. یہ بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو اس طرح کے دجال تو امت میں آئے ہیں. مسلمہ کذاب بھی تھا دجال, ٹھیک ہے. اس کے بعد غلام احمد قادیانی بھی ایک دجال تھا, اور بڑا دجال آئے گا قرب قیامت میں, لیکن وہ ان کا سب کا بڑا لیڈر ہے, اس لیے وہ خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ کانا ہوگا. یہ جو ماتھے پہ آنکھ دکھاتے ہیں یہ غلط ہے, آنکھیں دونوں ہوں گی, ایک سے وہ کانا ہوگا. تو نبی علیہ السلام فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے, وہ کانا ہوگا. اور وہ حکم دے گا زمین کو اناج اگائے گی, صحیح مسلم کے الفاظ ہے, آسمان کو حکم دے گا بارش ہوگی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ایک آزمائش کے لیے رکھا ہے. اس کے ماتھے پہ کافر بھی لکھا ہوگا, لیکن ایبریویشن میں کافارا, ٹھیک ہے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ان پڑھ مسلمان بھی جو اہل ایمان ہے وہ پڑھ لیں گے یہ کافر ہے, لیکن جو اہل ایمان ہے, ہاں جو مطلب سو کارڈ اہل ایمان ہے, وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرے گا. اس سے بڑا کون
بزرگ ہو سکتا ہے جو اتنا کچھ کر کے دکھا دے. ان کے بابے تو زبانی کلامی کرتے تھے, وہ واقعی کر کے بتائے گا. سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں, وہ کہیں گے نہیں تو دجال ہے, کیونکہ ہمیں حدیث پہنچی ہے. تو دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے. مسلم شریف میں تفصیلی حدیث ہے, ان کے سانس سے وہ پگھلے گا, مقام لد کے اوپر وہ اس کو قتل کریں گے. اور اس کے اس فتنے سے جب فارغ ہوں گے پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. ہاں جی, یاجوج ماجوج نے اس وقت نکلنا ہے, یہ جو جی ان کے بعد آئیں گے. باقی یہ جو یعنی کچھ لوگ مختلف اقوام کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں, جس طرح کوئی انٹرنیشنل سپیکرز باتیں کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی منہ شگافی ہیں. اس وقت کہاں ہیں بھائی؟ اس وقت یہاں پہ بھی موجود ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے پردے میں رکھا ہوا ہے تو میں فزیکلی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. دجال بھی دنیا میں موجود ہے, یاجوج ماجوج بھی موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیریئر میں رکھا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جیسے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں نظر نہیں آئیں گے. اللہ چاہے تو فزیکلی حضرت جبرائیل بخاری مسلم میں انسانی شکل میں نظر بھی آ گئے تھے, سامنے آ گئے تھے. تو دنیا میں موجود ہیں, میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں اگر مجھے پتا ہو, تب بھی آپ کو وہاں وہ نظر نہیں آنے کے, جب تک اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرے گا. تو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا. ظاہر ہے وہ نبی تو ہیں ہی ہے نا, امتی بن کے آئیں گے, لیکن نبی اپنی جگہ ہیں, وہ نبی علیہ السلام کے امتی بن کے آئیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا کہ مسلمانوں کو لے جائیں, اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا, پھر وہ مر جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش اور یہ سارا سلسلہ ہوگا. جانور آئیں گے ایسے پرندے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے, پھر زمین کی صفائی ہوگی, پھر لوگ ایمان پہ آ جائیں گے سب لوگ. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد دوبارہ سے دنیا کفر کی طرف چلی جائے گی, اور الٹیمیٹلی ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی اور اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی. دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے اور ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی, دوبارہ سے کفر آ جائے گا. ہاں جی علی بھائی, امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں, حالت غیبت میں ہیں. وہ ہدایت یافتہ بندے ہوں گے, وہ حالت غیبت میں ہیں, یا سنین کی مین جو وہ لڑی ہے اس میں سے ہوں گے؟ اس حوالے سے تھوڑا. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, مسند احمد میں بھی, کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے میرے نام کے اوپر ایک شخص پیدا ہوگا, محمد بن عبداللہ المہدی, جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. اہل سنت کے ہاں تو روایتیں یہی ہیں کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے. اہل تشیع جو ہیں انہیں وہ امام حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ سنی شیعہ دونوں ایک شخصیت کے اوپر متفق ہیں. میں تو لاجیکلی اہل سنت کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے, ہوں گے وہ ہاشمی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے, اور مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے, اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا. البتہ جب دجال آئے گا تو دجال کا فتنہ چونکہ بہت بڑا ہے, تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے, 2 زرد چادروں میں. مسلم شریف میں آتا ہے دمشق کے سفید مینار کے اوپر, اور اقامت ہو چکی ہوگی. مسلمانوں کا امام نماز پڑھانے لگے گا تو وہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نہیں, تم نماز پڑھاؤ, اللہ نے اس امت کو فضیلت دی ہے کہ تم میں بعض کے امام ہوتے ہیں. تو وہ ایک نماز عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے آنر کے طور پہ. بخاری مسلم میں آتا ہے تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر باقی نمازیں عیسیٰ ابن مریم بھی پڑھائیں گے. یعنی جو اہل سنت کے ہاں جو حدیثیں ہیں نا بخاری مسلم کی, وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد لیڈرشپ جو ہے نا وہ امام مہدی ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے, پھر اوورآل مسلمانوں کو وہ لیڈ کریں گے. محمد مہدی جو ہیں وہ ان کو اسسٹ کریں گے. یہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. علی میں اب تھوڑا سا ذرا جو آج کل ماڈرن دور کے مسائل ہیں اس کے اوپر آتے ہیں. میں ایک ٹی وی اینکر ہیں, مذہبی پروگرام کرتے ہیں, میں نے ان کو سنا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ 2 لڑکا لڑکی ایک ہوٹل کے ریسیپشن پہ جاتے ہیں اور ریسیپشن والا پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے, وہاں پر موجود 2 لوگ یہ بات سن لیتے ہیں, اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کا نکاح ہو گیا. نہیں, جھوٹ بولا ہے نا, نکاح تو کرنے سے ہوگا نا. وہ حدیث جو ہے نا ابو داؤد میں کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, نکاح, طلاق اور رجوع.
وہ بات اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ شاید کسی نے پلی بنائی ہو، تو مذاق میں بھی پورا اس کا پروسیجر فالو ہوگا نا، کہ اس کو میں اتنے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں لیتا ہوں، ایجاب و قبول ہوگا، خالی دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہوگا نا، وہ تو جھوٹ ہوگا، تو اس طرح تو نکاح نہیں ہوتا۔ نہیں، کیسے نکاح ہوگا؟ علی بھائی دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ پہلے بیوی کو بتانا ضروری ہے، اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، بس بتا دیں، پھر سائیں آپ پوچھیں گے۔ اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بتانا ضروری ہے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے۔ کل کو آپ مر جاتے ہیں، آپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو جو 1/8 حصہ ہے وہ اب 1/16 1/16 ہوگا، 2 بیویوں میں تقسیم ہوگا۔ تو اگر وہ بیوی رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ تو مریں گے اور پیچھے لڑائی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس طرح ہو نہیں سکتا نا۔ اسلام میں تو چیزیں اس طرح تو نہیں چلتی ہیں نا، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، زنا چھپ کے ہوتا ہے، اور مولویوں نے اکثر شادیاں چھپا کے کی ہوئی ہیں۔ یہ 2-4 دلیر آپ کو نظر آتے ہیں سامنے آ کے کہتے ہیں میں نے تیسری کر لی، میں نے چوتھی کر لی، سارے نہیں اس طرح کرتے، 2-2 3-3 سب نے کی ہوئی ہیں۔ طارق جمیل صاحب کی ایک ہی ہے، غامدی صاحب کی ایک ہے، باقیوں کے بارے میں میں کوئی گارنٹی نہیں کرتا۔ جو خفیہ نکاح ہوتے ہیں غلط ہے نا جی، خفیہ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ نکاح تو ہے ہی اعلانیہ کہ میاں بیوی ہیں، اعلانیہ تو پھر منی نے کتنے کرن دینا؟ تو پھر ٹھیک ہے نا یار۔ بات یہ ہے کہ جہاں باقی چیزوں کو آپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، پورا اسلام آپ نے نکاح میں گھسا دیا ہوا ہے۔ آج تک یعنی بڈھی نے نکاح سے پہلے تو نہیں پوچھا کہ میرا ہونے والا جنا نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں۔ آج تک کہیں رشتے میں یہ بات ہوئی ہے؟ نوکری کا تو پوچھتے ہیں، نماز کا پوچھا ہے؟ اگر نماز کے بغیر آپ لوگوں نے شادی کر لی ہوئی ہے تو باقی چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں۔ اسلام کیوں بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں؟ علی بھائی سود اس معاشرے کو کھا گیا ہے، ہر بندہ سود میں جکڑا ہوا ہے، ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، میرا خیال ہے سارے اسی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، کیا مطلب جو واقعی سولوشن ہے کہ سود سے پاک کیا جا سکے؟ جو کر دیا ہے تقی عثمانی صاحب نے، میں تو اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ 1-2 قباحتیں ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گی، جب تک انٹرنیشنل اکانومی جو ہے وہ اس اعتبار سے ہمیں الاؤ نہ کرے۔ وہ کائبر ریٹ والا ایک ایشو ہے، دوسرا قسط لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی ڈالنا، یہ 2 قباحتیں ہیں۔ باقی ساری چیزیں جو اسلامک بینک ان کا نظام پاکستان میں ہے وہ آلموسٹ 90% کے قریب پہنچ چکا ہے اسلام کے، تو وہ بالکل درست ہے۔ منی اگینسٹ گڈس ہے، پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے۔ اسلامک بینک جتنے بھی ہیں نا، جو پورے اسلامک بینک ہیں، وہ کاروبار کے ذریعے پروفٹ کا معاملہ کرتے ہیں۔ باقی بینک جو ہیں وہ سودی قرضے دیتے ہیں فیکٹریوں کو، اس کے اگینسٹ وہ سود لے کے کچھ حصہ آپ کو ڈیویڈنڈ کے طور پہ، پروفٹ کے طور پہ دیتے ہیں۔ جبکہ جو اسلامک بینک ہے وہ گڈس کے اگینسٹ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیکٹریوں میں انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو پاکستان میں جو اسلامک سسٹم ہے اسلامک بینکنگ والا، میں تو اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی بھائی اسلام میں حلالہ کا کانسیپٹ ہے؟ کوئی حلالے کے کانسیپٹ نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ ایک قرآن میں ذکر آیا تھا جسے انہوں نے حلالہ بنا لیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اس کے بعد جو اس کی بیوی ہے وہ اپنے پہلے خاوند کی طرف اپنی مرضی سے لوٹنا چاہے تو وہ چلی جائے وہاں پہ۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے قتل کر کے یا ایک رات کا نکاح کر کے یہ سارے معاملات کرے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو پری پلان حلالہ جو ہے یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے جی، بالکل کوئی حلالے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ نکاح متع جائز ہے؟ نہیں، کوئی جائز نہیں ہے، نہ نکاح متع جائز ہے نہ نکاح مسیار جو عرب ملکوں میں ہے، دونوں ہی غلط ہیں۔ نکاح یہی ہے جو اسٹیبلش نکاح ہے۔ لونڈی رکھ سکتے ہیں آج کے دور میں؟ آج کے دور میں لونڈیاں ہیں ہی نہیں، رکھنی کہاں سے آپ نے؟ نہیں، وہ کوئی لونڈیاں نہیں ہے، لونڈی سسٹم تو ختم ہو چکا ہے دنیا سے، آبسولیٹ ہو چکا ہے۔ ہاں ہے ہی نہیں ہے نا، کہاں پہ غلام بکتے ہیں؟ نہیں، اس طرح تو نہیں نا، کسی کو غلام تو نہیں بنا سکتے نا۔ غلام وہ تھے جو نسل در نسل غلام چلتے تھے، وہ اب ختم ہو چکا ہے پورا کا پورا سسٹم۔ پھر پلس جو غیر مسلم ملک کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوتی تھی، اس جنگ کے دوران جو عورتیں لڑنے آئی ہوتی تھی نا، ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا۔ ان کے پورے ملکوں کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا جاتا تھا، ان کے بچوں کو غلام۔ تو اس طرح کے تو معاملات کوئی نہیں ہے۔ علی بھائی ایک اور چیز کے اوپر رہنمائی کیجیے گا۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں کوئی مولوی کوکو کولا کی بوتل پھینک رہا ہے، کوئی مرنڈا پھینک رہا ہے، آج کا میکڈونلڈ کا بائیکاٹ چلا ہوا ہے، تو یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے؟ پہلے تو سب سے یہ اسمارٹ فون اپنے زمین پہ پٹکے نا،
وہ تو کوئی نہیں پٹک رہا، وہ ان کی ضرورت ہے، وہ ان کے چندوں کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر یہ سٹارٹ نہیں ہوتے۔ تو ان کا سارا اسلام جو ہے وہ میکڈونلڈ میں، KFC میں، کوکا کولا میں گھس گیا۔ سمارٹ فون کیوں نہیں توڑتے یہ اپنے؟ جب یہ مفتی توڑیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ پھر یہ ایک نمبر ہوں گے نا۔ چند چیدہ یعنی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ تو میں نے الزامی بات کی ہے۔ میرے نزدیک تو کسی پروڈکٹ کا کوئی بائیکاٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہماری روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں یہاں کوکا کولا یا پیپسی یا یہ باقی چیزیں جو ہیں، یہاں کوئی غیر مسلم تو آگے جاب نہیں کر رہے۔ الٹیمیٹلی اگر ان کو نفع پہنچ رہا ہے، میرے بھائی وہ تو دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں، آپ جو مسجد کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں نا، اس کا بھی الٹیمیٹ فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے۔ دنیا کی اکانومی کو وہ رول کر رہے ہیں۔ جو باہر سے ڈالر بیچتے ہیں آپ کی مدرسوں کو چلانے کے لیے، اس کا الٹیمیٹ فائدہ بھی اسرائیل کو ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہودیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس طرح دنیا میں معاملات نہیں چل سکتے، یہ ساری جذباتی ڈاکٹرن ہے۔ تو آندہ جو بھی بائی کارڈ کی بات کرے سکے، میرے سامنے موبائل رکھ ادھر، اٹ میں آپ مارا گا اور ویڈیو بنا کے انجینئر کا منہ توڑا گا میں۔ ہاں اے دیکھ آئی فون 14 میں رکھے، اے پنن لگاؤں میں۔ یہ آئی فون جو ہے امریکہ کا نا، اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ امریکہ نے دیا ہوا ہے۔ ہر سال $40 ارب اسلحے کی مد میں گفٹ کے طور پر اسرائیل کو امریکہ دیتا ہے، اور ابھی $100 ارب انہوں نے اور منظور کر دی ہیں۔ آئی فون کتنے مولویوں نے پنے نے؟ امریکہ کے نا، انہوں نے اپنے پجنے نے میرا خیال۔ تو بس وہ اس طرح ہی ہے، سب جذباتی باتیں ہیں۔ علی بھائی تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہونا یا باتیں ہیں؟ دیں وہ کریں گے، ظاہر ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آج نہیں تو کل انہوں نے کرنا ہے۔ اور یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت جب وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، نبیوں کی نافرمانی کرنے کے سبب ان کا ہیکل سلیمانی برباد کروا دیا کافروں کے ہاتھ۔ دوسری دفعہ، پہلی دفعہ جو ہے وہ نیبوکیڈ نظر نے کیا، دوسری دفعہ ٹائٹس نے کیا، اور ایک وہ ویلنگ وال جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، دیوار گریا، وہ ہے۔ تو تیسری دفعہ بھی انہوں نے تعمیر کرنا ہے، کریں گے وہ۔ علی بھائی مسجد اقصیٰ جو ہے یہ ہمارا پہلا قبلہ کہا جاتا ہے، از اٹ ٹرو؟ غلط ہے، یہ قبلہ اوسط ہے۔ ہمارا پہلا قبلہ جو ہے وہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ پہلا گھر سورہ ال عمران میں جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے، جو بکہ کے اندر ہے۔ یہ بکہ اور مکہ دونوں ایک ہی پروننسیشن ہے۔ بکہ کا لفظ تورات میں موجود ہے، عرب کے لوگ بھی اسے بکہ سے جانتے تھے، مکہ اور بکہ، جس طرح آپ کے پڑوسی ملک میں بامبے بھی ہے، ممبئی بھی ہے، میم اور با دونوں کے ساتھ۔ تو یہ بکہ کے اندر ہے، یہ پہلا گھر یہی تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو مقرر کیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے 17 مہینے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جب مدینہ شریف کے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ جب دعا کی تو وہ قبلہ واپس آ گیا، ابراہیمی قبلہ۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کوئی تمہارے اوپر حجت قائم نہ کریں، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، یہودوں نے سارا بعد میں آئے، یہودی اور نصرانی تو ان کی اولاد ہے نا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے پہلا گھر جو ہے خانہ کعبہ ہے، اس کے بعد بیت المقدس ہے، پھر خانہ کعبہ ہوا۔ تو یہ ہمارا قبلہ اول بھی کعبہ ہے، قبلہ آخر بھی کعبہ ہے، درمیانی قبلہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ علی بھائی آخری سوال ہے، صرف اس میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی جواب دے نہیں سکتا۔ ایک تو علماء کرام اپنی عزت کھو رہے ہیں، جو ایک علماء کا وقار، تعظیم اور تکریم ہوتی تھی وہ، اور دوسرا یہ مسلمانوں پر زوال آخر کیوں آیا؟ مسلمانوں پہ زوال آنے کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے بیان کی ہے جواب شکوہ میں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن کی وجہ سے ہی قوموں کو پستی کا شکار کرے گا۔ تو امت کی وجہ جو ہے خاری کاٹنے کی، وہ قرآن و سنت کو چھوڑنا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے۔ رہ گئے علماء نے اپنی عزت اس لیے کھو دی ہے کہ علماء نے غداری کی اپنے دین کے ساتھ۔ جس دین سے وہ کھا رہے تھے نا، وہ دین انہوں نے سکھایا نہیں ہے۔ تو پریکٹیکلی اب اس وقت میری شکل میں ایک آزمائش ان کے اوپر مسلط ہو گئی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں انجینئر کہاں سے آ گیا؟ بھئی وہ انجینئر نہ آتا، کوئی اور انجینئر آ جانا تھا، تمہارے ساتھ تو یہ ہونا تھا جو تم نے دین کے ساتھ غداری کی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ پورا کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرب قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین دوبارہ غالب ہونا ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ مولویوں نے جو فرقے بنائے ہوئے ہیں بزرگوں کے ناموں کے اوپر، یہ ختم ہو کے لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں ایک تھوڑی سی خدمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلیٹ فارم سے بھی لے لی ہے الحمدللہ. بہت شکریہ علی بھائی، جزاک اللہ. بہت شکریہ. ان ساری علی بھائی کی باتوں کے بعد میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے، صرف اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.